अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है फरवरी की 22 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ सन 2015 के जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक दोबारा से मुज़ाकरात शुरू करने में दिलचस्पी इसलिए रखता है ताकि ऐसी गलतियां न की जाएं जिनसे मशरक़ वस्ती की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। म्यूनिख सलामती कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल अंदाज में खिताब के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें शफाफियत और बेहतर बातचीत के ज़रिए स्ट्रेटेजिक गलतफहमियों और गलतियों को कम से कम सतह पर लाना होगा। बाइडन का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि तेहरान जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी इस सूरत में बंद करने को तैयार होगा कि अगर अमरीका उनके मुल्क पर आयद पाबंदियाँ उठा ले। जवाद ज़रीफ़ का एक ट्वीट में कहना था कि अगर अमरीका गैर मशरूत और काबिल अमल तौर पर वो तमाम पाबंदियाँ उठा ले जो साबिक़ सदर ट्रंप ने एक बार नाफिज किए जाने के बाद दोबारा नाफिज की थी, तो ईरान तमाम ऐसे इक़दाम जो रद्द अमल में किए गए थे वापस कर लेगा। बाइडन ने इस बात का भी वायदा किया कि अमरीका अपने यूरोपी हलीफों के साथ करीबी ताउन के ज़रिए ईरान की जानिब से मशरक़ वस्ती की सूरत हाल को ख़राब करने के इक़दाम के ख़िलाफ़ काम करने को तैयार है। इसके अलावा बाइडन इंतज़ामिया ने अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तैनात ईरान के सिफारतकारों पर नक़्ल व हरकत की पाबंदी में कुछ छूट दी है। इन दो इक़दाम पर इसराइल ने तनक़ीद की है, जिसका कहना है कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पुरअज़्म है और वो इस सिलसिले में अमरीका से राब्ते में है। ईरान का कहना है कि अमरीका ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ रवां माह 23 फरवरी तक हटाना शुरू कर दे, वरना वो बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयना करने वाले माहिरीन को उसकी जौहरी तनसीबात के मुआयने से रोक देगा। अमरीका ने ईरान में यरगमाल बनाए जाने वाले अपने 5 शहरियों की वतन वापसी के लिए ईरानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने इतवार को नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ के प्रोग्राम फेस दी नेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान हुकूमत ने मुबैना तौर पर अमरीका के 5 शहरियों को यरगमाल बना रखा है। सदर जो बाइडन की हुकूमत की पहली तरजीह अमरीकियों को महफूज अंदाज में वतन वापस लाना है। उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी शहरियों को यरगमाल बनाने के मामले पर तेहरान हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। उनका कहना था कि ईरान ने दोहरी शहरियत रखने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले रखा है, जिनमें 5 अमरीकी भी शामिल हैं। म्यांमार में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे आज पीर से दोबारा शुरू हो गए। मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतबाह किया है कि इन मुज़ाहरों से सख्ती से निपटा जाएगा। इन मुज़ाहरों के लिए जेनजी नामी ग्रुप और सिविल नाफरमानी की तहरीक ने इतवार के रोज़ कॉल दी थी। म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज़ ने इतवार के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि उन्हें फ़ौजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा इंतबाह पर शदीद तशवीश है। उन्होंने ख़बरदार किया कि फ़ौजी इक़दामात पर नज़र रखी जा रही है और उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले इन एहतजाजी मुज़ाहरों में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। इतवार के रोज़ होने वाले मुज़ाहरों में मज़ीद 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इतवार के रोज़ एक ट्वीट में कहा कि अमरीका म्यांमार में एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम जारी करेगा। उन्होंने कहा कि अमरीका बर्मा के लोगों के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी पुरअमन मुज़ाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल की शदीद तौर पर मसम्मत की है। बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार की फ़ौज से मुतालबा किया है कि वो मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दे। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए तजवीज़ करदा एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा।
عالمی تنظیم کے 22 سے 25 فروری تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے حکام پر امید ہیں کہ اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں اسے گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست کی ضروریات کے تحت پاکستان کی قابل قدر کارکردگی کے باوجود پابندی کی فہرست میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سن 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں ضمنی انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹ بینک میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ پنجاب میں نون لیگ کو بھی اس صورتحال کا سامنا رہا۔ سیاسی مبصرین کی نظر میں ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ عوامی مقبولیت کس جماعت کے پاس ہے۔ ان کے بقول یہ کہنا درست ہوگا کہ دونوں جماعتوں کے پاس اپنا اپنا ووٹ بینک موجود ہے اور وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈسکا میں ہونے والے واقعات الیکشن کمیشن کے لیے لمحہ فکریاں ہیں اور انہیں اس بارے میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان سے مبینہ طور پر لاپتہ افراد کے خاندانوں نے جو اسلام آباد میں 10 دن سے زائد عرصے سے احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے تھے، حکومت کی اس یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان خود ان سے مارچ میں ملاقات کریں گے اور ان کے خاندان کے افراد کی بازیابی عمل میں لائی جائے گی۔ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک 4 خواتین سمیت 6 افراد کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کئی ایک سرکاری ملازمین اور وکیل سمیت 10 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا اپنی میعاد پوری کرنے سے زیادہ اہم مقصد ملک میں قیام امن ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ تمام فریقوں کو 1 سال میں سخت فیصلے اور قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ان کے بقول ہمیں وقت کی نزاکت کا احساس ہے اور ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر غنی نے یہ بات برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس وقت کہی ہے جب افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک ایسی عبوری حکومت کے قیام کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں طالبان کے علاوہ دیگر افغان دھڑے بھی شامل ہوں گے۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ امن عمل کو تیز کرنے کا ایک موقع موجود ہے، لیکن اس کے لیے تشدد کو ختم کرنے کے علاوہ مخالف فریق کو بھی مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ افغان صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ادھر دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں اور افغانستان میں تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود صدر غنی نے کہا کہ حالات نا امیدی کے نہیں بلکہ امید کی غمازی کرتے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے انسانی حقوق کی کونسل کے 46ویں عمومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پرتشدد حملوں کی حالیہ لہر افغان معاشرے کے خلاف منظم حملوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہدف بنا کر قتل کرنے کے اقدامات ان مرد و خواتین کے خلاف کیے جا رہے ہیں جو گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغان معاشرے میں بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلیاں لانے کے خواہاں رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان عوام اور حکومت عزم اور حوصلے کا مظہر ہیں جس کی موجودہ صورتحال میں اشد ضرورت ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 3 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش سے نکل کر دوسری ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ اتوار کے روز پنجاب کے ضلع برنالہ میں کسانوں کی ایک بڑی ریلی منعقد ہوئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں تقریباً 1.25 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ 27 فروری کو دہلی کی سرحد پر بڑی تعداد میں پہنچے۔ دوسری طرف جگہ جگہ کسان مہا پنچایت کے نام سے جلسے بھی ہو رہے ہیں جن میں اپوزیشن رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز مظفر نگر میں ہونے والی ایک مہا پنچایت میں کانگریس رہنما پریانکا گاندھی نے بھی شرکت کی۔ حکومت کا الزام ہے کہ حزب اختلاف کے رہنما کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چین کے ایک سینئر ڈپلومیٹ نے بائیڈن انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے کام کرے۔
تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دو طرفہ تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ سی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے چین کو دبانے اور محدود کرنے کے اقدامات سے بے حد نقصان پہنچا ہے۔ وانگ نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ چین کا احترام کرے اور تائیوان کے علیحدگی پسند فورسز کے ساتھ ساز باز بند کرے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ بیجنگ پر دباؤ جاری رکھیں گے۔ صدر بائیڈن نے چین کی تجارتی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ٹرمپ دور کے اس اندازے کو برقرار رکھا ہے کہ چین نے صوبے سنکیانگ کے علاقے میں مسلم اقلیت کی نسل کشی کی کوشش کی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ کرونا وائرس سے 5 لاکھ امریکیوں کی ہلاکت اور لواحقین سے اظہار ہمدردی کے لیے وائٹ ہاؤس میں پیر کو شمع روشن کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کی ایک تقریب منعقد ہوگی۔ امریکہ میں کورونا سے اب تک 4,98,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عالمی وبا سے 5 لاکھ اموات کا ہنسا عبور ہونے کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے جس میں صدر جو بائیڈن غروب آفتاب کے وقت خطاب کریں گے اور عالمی وبا سے لڑتے ہوئے جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ پاکستان میں اتوار کو کورونا سے مزید 38 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,060 ہو گئی ہے 12,601 ہو گئی ہے۔ ملک میں اتوار کو کورونا کے مزید 1,329 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی کیسز 5,71,000 سے بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان میں اب تک وائرس کی تصدیق کے لیے 86 لاکھ سے زائد ٹیسٹس کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت 1,616 مریض انتہائی نگہداشت وارڈز میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں طبی عملے کو وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کورونا وائرس کے وبا کے دور میں ملک بھر میں اپنے سرکاری اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور وائٹ ہاؤس نے اتوار کو کہا ہے کہ امید ہے کہ اپریل کے آخر تک زیادہ تر اسکولوں میں کل وقتی تعلیم دوبارہ دینے کا آغاز ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ABC ٹیلی ویژن کے دس ویک شو میں بتایا کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا منصوبہ بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس مقصد کی تکمیل کا دار و مدار صدر جو بائیڈن کے کورونا وائرس سے متعلق $1.9 ٹریلین کے امدادی بل کی منظوری پر ہے، جس میں اسکولوں کے لیے $130 بلین کی امداد بھی شامل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ پیر کو لاک ڈاؤن کے خدشات ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم آفس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں تدریسی عمل بحال کرنا ہوگا اور لوگوں کو محفوظ انداز سے اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت دینا ان کی بنیادی ترجیح ہے۔ بورس جانسن پیر کو ایوان میں کورونا وائرس سے نمٹنے اور پابندیوں میں نرمی سے متعلق اپنی نئی حکمت عملی بیان کریں گے اور وہ اس سلسلے میں نیوز کانفرنس بھی کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے 8 مارچ سے اسکولوں میں تعلیمی عمل بحال کرنے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان اور شدید سرد موسم کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسینیشن مہم بھی متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے طوفان سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ طوفان کے باعث اب تک 2,000 سے زائد کورونا ویکسینیشن سینٹرز بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے 60 لاکھ افراد تک ویکسین کی خوراکیں پہنچانے کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ 14 فروری سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ برفانی طوفان ہے جس نے کئی ریاستوں میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ ریاست اوکلاہوما، آرکنسا اور ٹیکساس میں شدید موسم کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ برفانی طوفان کے سبب مختلف حادثات میں ملک بھر میں اب تک کم از کم 70 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیل اور گیس پیدا کرنے والی امریکی ریاست ٹیکساس میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہیں، جبکہ ریاست کی آدھی سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔